अमेरिका की पाकिस्तान से मुताल्लिक दोगली पॉलिसी, पाकिस्तान से दूरी, भारत से कुर्बतें। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के तज्ज़ियों, तबसरों, उनकी आरा मुशाहिदात पे मबनी प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ आमिर ज़िया हाजिर है। मुशर्रफ साहब से आज जिन हम अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले सर फ़हरिस्त है यूएस स्टेट सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन का दौरा पाकिस्तान। उसके अलावा आज ही के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ जो मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी जारी है उस पर, और उसके अलावा मुशर्रफ साहब ने ऐलान किया है कि वो इंतखाबात से पहले वतन वापस लौटेंगे। हम उस मौजू को भी छुएंगे। मुशर्रफ साहब, सबसे पहले अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी साहब का जो दौरा हुआ पाकिस्तान का, उसने कहते हैं कि जवाबात से ज़्यादा सवालात छोड़े और बहुत कुछ इबाहम है, और हम देखते हैं कि जो एक भरोसे का फुकदान है दोनों ममालिक के दरमियान अब तक वैसे ही है। आपका क्या तज्ज़िया है कि हस्बे तवक्को कुछ बर्फ़ पिघली है या नहीं अभी तक? जी, ये अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये कभी ठीक होते भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसकी मेन वजह जो है वो हिंदुस्तान की, भारत की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में। जब तक कि अमेरिका इसको सही रियलिस्टिकली देखेगा नहीं और उनको रोकेगा नहीं, और अफगानिस्तान में जो हमारे टेररिस्ट बैठे हुए हैं उनको रोकेगा नहीं और हैंड ओवर नहीं करेगा, हमारी टेंशन्स चलती रहेंगी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि यहाँ कुछ उनके अमेरिका के इंटरेस्ट, बायलैटरल इंटरेस्ट इंडिया में ज्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। वो हमारे बायलैटरल इंटरेस्ट जो चीन के साथ हैं उसके भी खिलाफ हैं। तो एक क्लैश हुआ हुआ इन सिलसिले का। तो मेरे नजर में जब तक कि दोनों लीडरशिप बैठ के ये बात नहीं करेंगे कि देखें बायलैटरल रिलेशंस होते हैं अमेरिका के इंडिया के साथ हैं, तो हमें क्या रोकना चाहिए उसे? अब उनके इंटरेस्ट जो है वो चलते रहे, लेकिन जहां वो हमसे क्लैश करेंगे वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे बायलैटरल इंटरेस्ट चीन के साथ हैं, वो हमारे इंटरेस्ट में है। अगर वो अमेरिका से क्लैश कर रहे हैं तो हम वो उसके बारे में बात करें हमसे। तो ये रिकंसाइल करने पड़ेंगे बायलैटरल इंटरेस्ट, और बायलैटरलिज्म सबसे अच्छी है क्योंकि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देखता है, जैसे अमेरिका देख रहा है, इंडिया या पाकिस्तान भी वही करेगा। तो हमें अपने इंटरेस्ट से रोके नहीं और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करें। अच्छा, वाशिंगटन में भी रेक्स टिलरसन ने अपने बयान में कहा, जब उन्होंने ओवरव्यू पेश किया अपने बड़े सगीर के दौरे का, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हम पाकिस्तान की मदद के साथ या मदद के बगैर कुछ भी हो अमन कायम करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद के बगैर अमन कायम हो सकता है, और दूसरा ये जो इशारा उन्होंने दिया कि पाकिस्तान के बगैर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। और ये कोई अगर नहीं समझ रहा है कि पाकिस्तान के, देखें हमारा बॉर्डर इतना लंबा 1000 मील का बॉर्डर है उनके साथ कॉमन। तो ज्योग्राफिक लिंक्स हैं हमारे हिस्टोरिक लिंक्स हैं, हमारे रिलीजियस लिंक्स हैं, हमारे एथनिक लिंक्स हैं पख्तून दोनों साइड पे। तो कैसे ये हो सकता है कि पाकिस्तान को अलग रख के वहां कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए हिंद के साथ मिलके, जिसका कोई ताल्लुक तवाज़ा अफगानिस्तान से नहीं होना चाहिए। दूर बैठा हुआ 1000 मील पाकिस्तान बीच में है, तो आपका क्या कंसर्न है बाबा उधर अफगानिस्तान में कि आप घुसे हुए और पाकिस्तान को ट्रबल कर रहे हैं? ये पुरानी कोल्ड वॉर पीरियड का जमाने से सोवियत एम्बिशन थी जो इंडिया उनके साथ था कि वार्म वाटर्स में चले जाएं और पाकिस्तान को बैल्कनाइज करें। पाकिस्तान में ग्रेटर बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, ये सारा सोवियत यूनियन, इंडिया और अफगानिस्तान का किया हुआ है। अब उसको भूल जाएं, ये नहीं हो सकेगा। ये नहीं हुआ उस वक्त, अब भी कामयाब नहीं होगा। तो आप ये करते रहेंगे और समझेंगे कि पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं है। वहां पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अहमियत है। और एक और चीज, अब विजय आपने सवाल पूछ ही लिया है, देखें अमेरिका को रियलाइज करना चाहिए कि ये जो भी 9/11 हुआ है वहां अफगानिस्तान में, जो 79 से हो रहा है
بلکہ 89 سے ہو رہا ہے میرے خیال میں، جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا اس کے بعد سے ان کے اپنے امریکہ کے بلنڈرز ہیں، اپنی بلنڈرز، ان کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سچویشن اب جو ہوئی ہوئی ہے طالبان کی اور ان کی یہ ہوئی ہوئی ہے. یعنی پوری 90s کو لے لیں، یہ 10-12 سال 9/11 تک 89 آنورڈز انہوں نے افغانستان کو اور پاکستان کو کھلا چھوڑ دیا. جب ہم ان کے ساتھ تھے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا ہم نے، یہ چلے جب گئے تو القاعدہ بن گئی وہاں طالبان ملا عمر کے نیچے بن گئے. یہ جب ہوا تو وہاں وہ ایک ویکیوم بنا ہوا تھا، اس ویکیوم کے یہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے، اس ویکیوم میں یہ 9/11 کی پلاننگ ہو گئی. بہت انہی کی غلطی، ان کو ہونا چاہیے تھا ادھر ری ایبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے تھی، پاکستان اور افغانستان کی مدد ہونی، وہ نہیں کی نا انہوں نے، تو وہ بنے اور 9/11 ہو گیا. اچھا یہ جو 9/11 ہو گیا، اس کے بعد یہ آئے وہاں اٹیک کیا، طالبان کو ڈیفیٹ کر دیا، القاعدہ ڈیفیٹ ہو گئی. اب اس کو ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ کریں، وہ بھی نہیں کی انہوں نے. وہی وہ 8% جو مائنورٹی ہے پنشیری، ان کے ساتھ یہ افغانستان کو گورن کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ افغانستان پختون 50-55% ہے. تو یہ ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں. یہ جب تک کہ اپنی کوتاہیاں نہیں سمجھیں گے اور اسے ایڈریس نہیں کریں گے فرنٹلی، اور پاکستان کی اصلی ویلیو نہیں سمجھیں گے، تو وہاں میرے خیال میں تو امن نہیں آ سکے گا. اچھا یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی دیا افغانستان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں، وہ یہ کہ بھارت کو کردار دینے کی بات، اور وہ بھی ایسا کردار کہ جو بہت ہی ایک ڈومیننٹ کردار ہو. اچھا اس میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ گزشتہ 4 سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی کہ انہوں نے اپنے کیس کو، پاکستان کے کیس کو اچھی طرح سے بین الاقوامی فورمز پہ امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ، مغربی ممالک کے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب بالکل جو انڈیا کا کردار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہاں پر، اور ہماری طرف سے کوئی جوابی جو ہے ہمیں ڈپلومیسی اتنی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی پاکستان کا کیس جو ہے پلیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی عامر، آپ انفارچونیٹلی ڈپلومیسی تو ہماری بالکل انٹرنیشنلی اور افغانستان کے ایشو کے اوپر امریکہ کے ساتھ بالکل فیل ہوئی ہے. ہم نے اپنا موقف نہیں اجاگر کیا ہوا ہے وہاں، اور انڈیا جو کچھ بھی ہے وہ کر رہا ہے، کشمیر میں بھی افغانستان میں بھی. کشمیر میں اس نے ڈکلیئر کیا، پوری دنیا میں مشہور کر دیا وہاں ٹیررزم ہو، جبکہ بھائی ٹیررزم نہیں ہے، وہ مجاہدین ہیں، وہ آپ ٹیررسٹ ہیں، کیونکہ آپ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور انارمڈ سویلینز کو مار رہے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں وہاں. لیکن انہوں نے اس کو ٹیررزم کیا ہوا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس میں. افغانستان میں بھی یہی ہے. تو یہ افغانستان میں پاکستان کو ٹیررسٹ ٹھہرایا ہوا ہے کہ پاکستان کروا رہا ہے وہاں سب کچھ، بالکل غلط. اب ہندوستان کی جو انوالومنٹ ہے اس میں میرا پرسنل براواڈو تو نہیں سمجھے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انڈیا جتنا زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر ان کا آرمی بھی آ جائے گی، ڈویژن بھی آ جائے گی، مجھے ایک لحاظ سے عامر فرینکلی میں بتا رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی آئیں ادھر آئیں اور جوتے کھائیں وہاں. جس طریقے سے انہوں نے سری لنکا گئے تھے ایک دفعہ پیس کیپنگ فورس ان کی، اور ادھر سے بھاگ کر نکلنا پڑا، وہ تو دوسرے تھے. ادھر جب یہ آئیں گے نا افغانستان میں، جو ان کے ساتھ حشرت ہوگی نا ان کے ساتھ جو، وہ یہ یاد رکھیں گے پھر. تو میری نظر میں یہ آئیں گے بھی نہیں، لیکن آتے ہیں تو ہمیں کوئی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کو کہیں آئے 100 بسم اللہ، آؤ ذرا ڈویژن لے کر آؤ، وہاں لڑو، طالبان سے لڑو، پھر دیکھتے ہیں کیا مزہ ہوتا ہے وہاں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آؤں گا دوبارہ بھارت اور کشمیر کی طرف، کہ اگر ہم انڈین کو تو یہ تو ہاں جی میں یہ کروں گا کہ ظاہر ہے کہ انڈینز کی آپ نے بڑی اچھی طرح سے بات بتایا کہ اگر وہ آتے ہیں تو کیا مطلب ہے ان کا حشر ہو سکتا ہے. پاک امریکی تعلقات کی اگر ہم بات کریں مشرف صاحب، اس میں بنیادی الجھاؤ ہے تو کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ پاکستانی قیادت کی ایک تو بالکل ذہن میں ہوگا کہ ہمیں حالات کو خراب اس حد تک نہیں کرنا، امریکہ کے ساتھ ایک سپر پاور ہے، ہمارے تعلقات رہنے چاہیے. تو بون آف کنٹینشن ہے کیا، اور کس لیول پہ جا کر کہیں پر ایک ذرا سا بیلنس ہو سکتا ہے، توازن آ سکتا ہے ان تعلقات میں؟ جی بون آف کنٹینشن فرینکلی ایٹ لوور لیول تو یہی افغانستان میں ان کو
انہوں نے ہندوستان کے موقف کو سمجھایا کہ وہ صحیح ہے اور پاکستان کو وہ ٹیررسٹ ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم میں مدد کر رہے ہیں. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کشمیر میں بھی ہم ٹیررزم کروا رہے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ کے ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ گرینڈ اسٹریٹجی وائز امریکہ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چین کی کنٹینمنٹ, پہلے کمیونزم کی کنٹینمنٹ ہوتی تھی, اب چائنا کی کنٹینمنٹ ہے. وہ ایک سپر پاور ایمرج ہو رہا ہے اور وہاں ان کی انڈیا کے ساتھ کولیوژن ہے. انڈیا بھی اپنے آپ کو ورلڈ پاور سمجھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی انڈین اوشن انڈین رہنی چاہیے اور ملاکا اسٹریٹ سے لے کر باب المندب تک یہ ہندوستان کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے اور ورلڈ پاور بننا چاہیے. اب جب یہ ورلڈ پاور بنیں گے, یہ نہیں چاہتے ہیں کہ چین انڈین اوشن کے اندر آئے, اور اب جب سی پیک کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ان کے ساتھ کلیش کر رہا ہے معاملہ. تو ہم ایک بہت بڑی جو گرینڈ اسٹریٹجی میں ہے ادھر ہم وی آر ناٹ آن دی سیم پیج. اب اس میں میری نظر میں تو سولوشن یہی ہے کہ امریکہ شوڈ ریئلائز کہ دیکھیں ہمارا بائیلیٹرل انٹرسٹ ہے, ہمیں اپنا اکنامک انٹرسٹ ہے, ہمارا سوشیو اکنامک انٹرسٹ ہے سی پیک میں. تو آپ اس کو ہم گیو اپ کیسے کریں اور کیوں کریں؟ تو ہماری یہ بائیلیٹرل ریلیشن وتھ چائنا جس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اس کو آپ نہ روکیں. آپ سے ہمیں بالکل آپ نے صحیح کہا, امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان انٹرسٹ. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. کور انٹرسٹ ہمارے سیف گارڈ ہونے چاہیے کہ آپ ہندوستان سے تعلقات بند کریں, وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اس میں. درست. اچھا مشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کوئی امریکہ سے ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا, وفد آیا, اور اس کے ساتھ جو ہے میز پر پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے اکٹھے بیٹھ کر بات کی. آپ کے خیال میں یہ جو عمل تھا اس سے کوئی مثبت پیغام گیا ہوگا, پاکستان کا کیس زیادہ بہتر انداز سے گیا ہوگا؟ کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ الگ الگ میٹنگز ہوا کرتی تھی, خصوصاً یہ نواز شریف صاحب کا جو پورا دور پچھلے سال کا گزرا ہے 4 سال کا, تو یہ جو تبدیلی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہتر ڈیفینیٹلی بہتر. دیکھیں ملک میں ہم جب تک کہ ملک کو ایک یونیفائڈ ملک, پالیٹکس ہو یا ملٹری ہو, پولیٹیشین ہو, دیکھیں پاکستان چلانا ہے جی, سب سے پہلے پاکستان, اس میں حکومت, پاکستان کی حکومت, اس کو اچھی گورننس کرنی چاہیے اور پالیسیز اوپر سے آنی چاہیے, ڈائریکشنز آنی چاہیے جو ملٹری بالکل اس کے ساتھ اس کے مطابق چلنا چاہیے ملٹری کو, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرابلمز جب ہوتے ہیں جب یہ آپس میں آن دا سیم پیج نہیں ہوتے ہیں اور یہ گورنمنٹ یا پولیٹیشین جو ہیں ملٹری کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر گڑبڑیں ہوتی ہیں. تو لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے ساتھ بیٹھنا, یہ بالکل بہتر ہے, ڈیفینیٹلی بہتر ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اسی موضوع سے جو ہم نے پہلی بات کی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑا جڑا ہوا موضوع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کم از کم آج کے پاکستان میں ایک چیز جو ہے مروجہ فیشن بن گئی یا پولیٹیکل کریکٹنس کی, سیاسی درستگی کی علامت بن گئی کہ جو ماضی میں فوجی حکومتوں نے جو بھی کام کیا اس پہ تنقید کی جائے, اور چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف جس طرح سے ریزسٹ کیا گیا وہ پالیسی ہو, چاہے وہ امریکہ کا ساتھ دینے والی آپ کی پالیسی ہو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں. کیا کہیں گے آپ اس بات پر؟ صحیح بات ہے. یہ اصل میں دو ہی حکومتیں پاکستان میں 90 سے رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی, یہی دو ہوتے ہیں, ٹرن بائی ٹرن یہی کرتے رہے ہیں حکومت. اب یہ ملٹری کے رول کو انڈرمائن کرتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے اس کی. اب مجھے بڑا غصہ بھی آتا ہے, میرا رول 8-9 سال میں جو پاکستان کو میں نے ایک ریولوشنری چینج میں لایا ہوں ہر شعبے میں, ایوری شعبہ, اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. کوئی شعبہ لے لیں جیسے مجھے بتا دیں کہ اس میں ہماری پروگریس نہیں ہوئی, ہم نیچے گئے تھے, تو ہم لیکن اس کی بات یہ کبھی نہیں کریں گے. ایک دفعہ میرے نام کا ذکر نہیں آئے گا, نہیں لیں گے, جان کے نہیں کرتے ہیں. فوج کو انڈرمائن کرتے ہیں, چھوٹا دکھانا چاہتے ہیں, فوج کو غلط دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک کہ ان کے دماغ سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی, غلط صحیح کو چھوڑو, جس نے گورننس اچھی کی ہو, جس نے ملک کا فائدہ پہنچایا ہو, اس کی بات بھی کرنی چاہیے, اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے.
लेकिन ये उसको उल्टा डिस्क्रेडिट देते हैं, उसको डिस्टॉर्शंस करके उसको दिखाना चाहते हैं कि ये तो बेकार लोग थे, सारी गलतियां जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, अगर जो भी मुश्किलात हैं वो सब फौजियों की वजह से है। जो मुश्किलात है, जो आता है मिनिस्टर वो मुंह उठाकर अपना मेरे नाम पे लगा देता है। और तुझे क्या पता यार पाकिस्तान की गवर्नेंस क्या होती है मियां, वहां देखो जरा क्या है, और झूठ मत बोलो, ये झूठ बोलने से बंद करो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और कम से कम के सामने रखो मफाद और में ऑब्जेक्टिव काम रहना करो, बहुत जरूरी है, अपनी कार्रवाई दिखाओ। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ऑब्जेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है मुल्की मफाद में। नाज़रीन, यहाँ वक्फा, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है परवेज़ मुशर्रफ साहब से। वक्फे के बाद जब हम बाद आएंगे तो बात करेंगे कि एक तो जो अमेरिका जिस तरह से भारत को एक डोमिनेंट रोल देना चाहता है, कुछ उस पर बात करेंगे, और कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो जिद्दोजहद आज़ादी है उस पर, लेकिन वक्फे के बाद। आम इंतखाबात और जोड़ तोड़ की सियासत, परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी और लाहक खतरात। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम, सबसे पहले पाकिस्तान विद प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ साहब के तजज़ियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ आमिर ज़िया दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमने बात की कि अमेरिका का जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो दौरा है पाकिस्तान था, उसके क्या असरात देख रहे हैं, उनका क्या तज़िया मुशर्रफ साहब का। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। मुशर्रफ साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास क्या कौन से रास्ते हैं कि अफ़गानिस्तान में वो अमन कायम करने के लिए एक भरपूर और एक मौसर और मज़बूत किरदार अदा कर सके। जी, पाकिस्तान के पास यही है कि उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि सेंटर में काबुल में एक एथनिकली बैलेंस्ड हुकूमत आए, और उस हुकूमत में पख्तून को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब पख्तून को की रिप्रेजेंटेशन असल में कुछ ऐसी सूरत हाल गुजर गई है इन पिछले 8-9 सालों में कि सिर्फ तालिबान रिप्रेजेंटेटिव, अनफॉर्चुनेटली कोई और ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिनको एनकरेज करके हुकूमत में लाया जाए। तो इन्हीं के तालिबान के ग्रुप अब हो रहा है काफी मूवमेंट है इस सिलसिले में, जिसमें मुझे मालूम है कि काफी पख्तून ग्रुप जो हैं जो तालिबान के साथ अलाइन थे 80s में 90s में भी, वो आगे आ रहे हैं। उनको शामिल करने में पाकिस्तान का बहुत एक्टिव रोल हो सकता है। इनके 2-2.5 मिलियन लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारा रोल हो सकता है ये बैलेंस्ड, एथनिकली बैलेंस हुकूमत अफगानिस्तान में बनाने के लिए। यहाँ पे एक और सवाल, लेकिन इसको हिंदुस्तान भारत नहीं बनाने देगा। मैं यही और अमेरिका उनका गेम प्ले कर रहा है। मैं ये कह रहा था कि काबुल जो है अगर भारत के इशारे ऊपर नाच रहा हो तो पाकिस्तान के पास तो फिर बहुत महदूद रास्ता रह जाता है कि अगर वो मदद भी करना चाहते तो नहीं कर सकता, क्योंकि काबुल का जो एक मनफी रवैया हम देख रहे हैं मुसलसल है। ये आपके दौर से, मुझे हामिद करज़ई के जो अजीबोगरीब बयानात हुआ करते थे उस दौर से लेकर हम आज तक देखते हैं, तो वो मनफी रवैया उसी तरह जारी और सारी है। जी सही बात, बिल्कुल सही है। तो यही जो आमिर कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर, दिस लीड्स टू प्रॉक्सी वॉर, यानी अब ये जो हिंदुस्तान भारत कर रहा है वहां, वो हमें उकसा रहा है, पाकिस्तान को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, और उस जगह चैलेंज कर रहा है जहां हम उसके साथ पूरी तरीके से हम उसको मुकाबला कर सकते हैं वहां। तो ये मत करे, क्योंकि जब करेगा तो हमें भी फिर काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे और भारत को ही हम अफगानिस्तान में चैलेंज करना पड़ेगा, और वो हो सकता है बहुत आसानी से। तो ये आए जरा, ये डिवीजन वगैरह जो ला रहे हैं वो लेकर आए, ताकि पाकिस्तान भी फिर देखते हैं क्या कार्रवाई उस वक्त होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉक्सी वॉर उधर ना शुरू करवाएं। ये अफगानिस्तान के हक भी नहीं है, पाकिस्तान के हक में भी नहीं है, और हिंदुस्तान के, भारत के हक में भी नहीं है, क्योंकि इसके असरात जो हैं ये आगे भारत तक पहुंचेंगे, कश्मीर के थ्रू पहुंचेंगे, और जहाँ उनके थ्रू जो उनके इंटरनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं, जो मुसलमानों के साथ उधर हो रहा है हिंदुस्तान में, वो सब इफेक्टेड होगा। इधर ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उधर तक जाएगा, और फिर आप हमें फोर्स ना करें कि हम उसका एडवांटेज लेकर आपको मरोड़े। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अमेरिका इस खत्ते में भारत का एक बालादस्त किरदार देखना चाहता है, और जाहिर है कि ये जो हिकमत अमली है या ये पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये काबिल कबूल नहीं है।
تو کیا پاکستان کس طرح سے اس چیز کو، اس پالیسی میں جو انڈیا شفٹ آیا ہے بہت بڑا امریکہ کی، کس طرح سے اپنے لیے جگہ بنائے گا، مینیور کس طرح سے کرے گا؟ جی بیسیکلی تو پریزیڈنٹ اشرف غنی یہ اور حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں اس وقت، ان کو ریئلائز کروانا ہے پاکستان کو، ان سے ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ وہ پرو بھارت ہوں جیسے بھی ہیں، لیکن ڈیل کرتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کیا جائے، اور ان کے سوچ کے ساتھ امریکہ کو بھی ایڈریس کرنا ہے، امریکہ سے بات کرنا، فرینکلی ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا اور لاجک کے ساتھ بات کرنا، تاکہ ان کے بھی تحفظات ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو ایڈریس کرنا، اور ہمارے جو تحفظات ہیں ان کے خلاف ان سے وہ ایڈریس کروانا۔ نہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، میری نظر میں بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم امریکہ سے بھی تعلقات خراب نہیں ہمیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا یہ مگر وہ جو لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے مشرف صاحب یہاں پر، ڈپلومیسی کا، جہاں ہم فیل ہو رہے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ فارن منسٹر ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جو ہمیں قیادت کا فقدان نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے کیس کی نمائندگی کرنے والا، مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہم ایک سوال اور آتا ہے کہ ریکس ٹلرسن نے بھارت میں یہ بیان دیا کہ پاکستان کی حکومت کو عسکریت پسندوں سے خطرہ ہے، اور ظاہر ہے پھر اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان کا جو ایک کہتے ہیں نا انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حساس نیوکلیر پروگرام ہوا یا جس کے بارے میں ہمیشہ لوگ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کیا واقعی حقیقت میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ عسکریت پسند حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے لیے کوئی چیلنج رکھتے ہیں اس طرح کا؟ جی نہیں، دیکھیں نیوکلیئر کا مطلب مجھے تو بڑے فخر سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے پاکستان میں، انفارچونیٹلی حکومت جو ہے نا وہ میرے پر بلیم ڈالتے ہیں۔ اس کو اگر کنٹرول میں، کسٹوڈیل کنٹرول میں لایا گیا ہے، وہ میرے زمانے میں ہوا، میں نے کیا آتی پہلا کام میں نے یہ کیا تھا کہ ایک ایس پی ڈی بنا دی، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، اور ایک آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ASFC جو کور ہے، جو کوئی 18-20 ہزار لوگوں کا ایک کور ہے، جس کے نیچے ساری یہ کنٹرول میں ہے، ہماری جو بھی نیوکلیئر اور میزائل ایسٹس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جو بہت سی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، امریکہ آئے گا، فلانا آئے گا، دھمکانا آئے گا، ان کو اٹیک کر دے گا، کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا جی، وہ ہمیں بھی اسٹریٹجی آتی ہے، ملٹری اسٹریٹجی آتی ہے، ملٹری ٹیکٹکس آتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا ہم ان کو سکھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے یہ بالکل سیکیور ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پاور ان دا ورلڈ ان کو اٹیک کر کے ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ ایک آدھی جگہ میں چلے جائیں گے، لیکن بہت اللہ کے فضل سے ہم نے سیکیور پروگرام ہے، سیکیورٹی کی ہوئی ہے، اور بالکل یہ پاسبل نہیں ہے ہندوستان کے لیے، تو خیر بالکل خواب بھی نہیں دیکھے اس کے بارے میں۔ اچھا، اس میں بھارت کی بات ہوئی تو مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں یا پاکستان کے میں کہوں گا جتنے پاکستانی ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ایک یوم سیاہ منایا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس میں بھارت کے تسلط کا آغاز ہوا تھا کشمیر کے اوپر۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو ہم نے گزشتہ 4 سال کا دور دیکھا، اس میں تو بڑا ہمیں کمپرومائزنگ سا ایک وہ لگا، پالیسی لگی نواز شریف صاحب کی، اور نون لیگ ابھی تک اس چیز کو بہتر نہیں بنا پائی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اس مسئلے کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ جو نون لیگ اور نواز شریف کا رویہ ہے نا، وہ تو بہت ہی پاکستان کے حوالے سے منفی رویہ رہا ہے کشمیر کے اوپر۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور کشمیر کے سلسلے کو بیک برنر پہ ڈال دو، چھوڑو بس، جہاں بھی ہے بس اسی کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، بالکل 100% ٹھیک، لیکن اس کے آگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر دیں اور چھوڑ دیں اسے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کشمیر کے سولوشن ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اس کو سالو کرنا ہے، اور جب تک کہ یہ ڈسپیوٹ ہمارے نہیں سالو ہوں گے، ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے ہندوستان کے ساتھ، یہ بھی ان کو بتا دینا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں بتانی چاہیے کہ ہم اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی، اپنی ساورن ایکوالٹی کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کے ساتھ تعلق۔
تو یہ جب آپ ان چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں، آنر اینڈ ڈگنیٹی بھی چھوڑ دی، اور ان کو جو ان کے کشمیر جو ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ اسے بھی چھوڑ دی، یہ کس قسم کے تعلقات ہیں بھائی؟ یہ تو بالکل غلط ہے اور یہ سوٹیبل نہیں ہے ہندوستان کے حوالے سے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات جو بڑا لوگوں نے نوٹ کی وہ یہ کہ گزشتہ چند سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے دنیا بھر میں بیانیے یعنی کہ نیریٹو کی لڑائی ہاری ہے، جس کا اشارہ آپ نے انٹرویو میں بھی دیا ہے کہ جی انہوں نے کشمیری جدوجہد آزادی کو دہشت گردی قرار دے دیا، پاکستان کو وہ ایک بطور دہشت گرد ریاست کے پورٹرے کر رہے ہیں۔ تو اس پورے بیانیے کو مشرف صاحب تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ انڈیا کے پاس سافٹ پاور ہے، انڈسٹری، اس کی فلم انڈسٹری بہت بڑی ہے، اس کا بھی استعمال کرتا ہے، اس کا میڈیا بہت طاقتور ہے، اس کی ریاست میں ان کا سیاستدان اور ان کا فوج جو ہے ایک پیج پر ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ایک ڈائریکشن میں ایک سمت میں کام کر رہے ہیں اس سلسلے کے اندر۔ جی صحیح بات ہے، لیکن ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں عامر۔ دیکھیں میڈیا ہمارا بھی کافی پاورفل اب ہے اب، لیکن ہمارا میڈیا وہ جو رول چاہیے جو میں اس سے ڈس اپوائنٹ ہوں۔ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہندوستان میں اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پوری دنیا ٹیررزم کہہ رہی ہے، اور ہم بھی کچھ ہمارے میڈیا پہ بھی ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہوتے۔ لشکر طیبہ، اب جس کو صرف ایک آدمی ہے جو ان کے فیور میں بولتا ہوں، اور میں کھلے بولتا ہوں کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں، وہ مجاہدین ہیں۔ ٹیررسٹ کو ہندوستان انہیں کہتا ہے، بھارت کہتا ہے ٹیررسٹ، تو ہم کہاں شامل ہیں بھائی؟ ہم کیوں نہیں دنیا میں کہتے کہ دیکھو ہولڈ آن، لشکر طیبہ کو آپ ٹیررسٹ مت کہیں، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ ہم نے دنیا نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، بھارت کے کہنے پہ، امریکہ کے انفلوئنس کر کے انہوں نے کروا دیا، اور ہم بیٹھے آرام سے۔ اچھا بیٹھے ہی نہیں، اب وہاں پہ بند کیا ہوا ہے حافظ سعید کو، اب یہ جو پاکستان ٹیررزم کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں وہ۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اب وہ لوگ اگر انسانی فلاح کا کام کرتے ہیں تو آپ اس پہ پابندی عائد کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ سیاسی تنظیم بنانا چاہتے ہیں، ملی مسلم لیگ بنائی، اس کو اجازت نہیں دے رہے، تو وہ مین اسٹریمنگ کی بھی اگر اجازت نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا ایک وہ ہے کہ آپ مشکل صورتحال ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے۔ جی مشرف صاحب، صحیح بات۔ دیکھیں میں نے یہ میں یاد دلاؤں آپ کو، جب ارتھکویک ہوا تھا 2005 میں، تو اس میں جماعت الدعویٰ کا بہت ایکٹیو رول تھا۔ مجھے بہت ہر طرف سے میسیجز کہ ان کو بار کریں، ان کو روکیں، ان کو یہ کہاں آ گئے اپنے جھنڈے لگا کر یہ وہ۔ تو میں نے اس وقت بڑا سوچتا تھا میں، یار یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں۔ جب میں نے ڈیٹیل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں ارتھکویک میں۔ اب ہم ان کو ایویں دھکیلیں اور کونے میں ڈالیں تاکہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہمارے جو امریکہ نے دیے ہوئے تھے، شینوک ہیلی کاپٹر بڑے بڑے، جن کے بغیر ہم ارتھکویک میں ریلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کو اگر یہ مارنا شروع کر دیا انہوں نے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو میں نے خود نے کہا کہ ان کو تھوڑا بہت اوکے، ان کے جھنڈوں منڈوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دینا چاہیے، اور ہم نے کرنے دیا ہے، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اچھا مشرف صاحب، میں سوچ میں تھا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیا یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، کیا یہ ٹیررسٹ ہیں؟ ٹیررسٹ کون ہے، اس کو ڈیفائن کریں آپ۔ ٹیررسٹ وہ ہے جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہو، دنیا میں ٹیررزم کر رہا ہو، کشمیر میں نہیں، کشمیر میں ٹیررزم نہیں ہے، وہ ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے، اور وہ بھی سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ لوگ کارروائی کرتے، سویلینز پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ مشرف صاحب، ایک اور بہت اہم موضوع اس سے پہلے کے پروگرام ہم ختم کریں، وہ یہ کہ آپ نے بھی حال ہی میں اعلان کیا کہ انتخابات سے قبل آپ کی واپسی ہوگی پاکستان۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس میں ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہوسٹائل انوائرمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ کے حوالے سے، اس کے علاوہ دہشت گردی کی فضا بھی ہے، بہت سارے وہ گروہ جو آپ کے زمانے میں گھائل ہوئے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، آپ کے زمانے میں جب آپ پریزیڈنٹ تھے تب بھی آپ پہ حملے ہوئے اور اس طرح کا آپ کی زندگی کو بہت خطرے میں ڈالا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب اقدام ہوگا ان حالات میں واپسی کا؟ کیا عامر، بات یہ ہے، دیکھیں میں تو ریئلسٹکلی سوچتا ہوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پاکستان کبھی آؤں گا ہی نہیں واپس، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو واپس آؤں گا،
میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، وہاں رہنا، اپنے ماحول میں. میں تو واپس آنا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کب آنا ہے، اس کا سوال ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آؤں ہی نہیں. اب کب کا سوال ہے. اس میں دو خطرات جو آپ نے بتا دی. ایک تو یہ دہشت گردی والا. دیکھیں اس سے اگر میں ڈرنے لگا تو پھر تو اللہ حافظ نہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ میں ادھر 3 سال رہا ہوں میں 2013 میں آ کر. اس وقت تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا یہ معاملہ. اب تو اتنے اسٹرانگ نہیں ہے یہ. تو 2013 میں جب میں 3 سال آ کر رہ لیا اور اللہ کے حوالے کیا، جنگیں لڑی بھی ہیں ادھر بھی. دیکھیں موت ایک دن آنی ہے، تو کافی زندگی گزار لی، اچھی زندگی، کامیاب زندگی. اب اس سے ہی میں ڈرتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے تو میں جاؤں نا. میں ان میں سے نہیں ہوں. یہاں پہ ایک اور سوال ہے. چھوڑ دیں آپ، میں تو جاؤں گا یہ دہشت گرد ہوں یا نہ ہوں. اور مجھے امید ہے کہ جو بھی پروٹیکشن مجھے. میرا ایک اور سوال ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ آگے رہ سکتے ہیں، لیکن محفوظ سیاسی سرگرمیوں کے لیے لیکن اس کے علاوہ آپ کے لیے ہوگی فضا ہوگی کہ آپ محفوظ طریقے سے سیاسی سرگرمیاں بھی کریں جو آپ کا ارادہ ہے. جی جو بھی یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے وہ شرجیل میمن جو نمبر 2 ڈاکو پیپلز پارٹی کا، اس کو پکڑ لیا ہے. 12 لوگوں کو پکڑ لیا ہے، جو بہت اچھا صحیح بندے کو پکڑا. اب ادھر بھی ہاتھ اگر ڈال رہے ہیں، پی ایم ایل این پہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. تو یہ آگے کیا ہونے والا ہے مجھے فرینکلی پتا نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. تو وہ مجھے دیکھنا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس کے ود ان دیٹ میری ایک اپنی تھیوری ہے، ایک ویژن ہے، ایک اپنی سوچ ہے کہ ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا بہت ضروری ہے. اور وہ اگر اس کے لیے تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے بہت اچھا ہے. کیونکہ پاکستان میں اگر یہ پاکستان ٹھیک ہوگا، یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے چھٹکارا پانا ہے ہم نے. اب اس کے لیے اگر کوئی بھی رول میں پلے کر سکتا ہوں تیسرے پولیٹیکل فورس کے سلسلے میں، وہ میری پارٹی جو ہے اے پی ایم ایل، آل پاکستان مسلم لیگ، جس کو میں پورے ہر صوبے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کولیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اگر ہو جاتی ہے تو ہم تیسرا پولیٹیکل فورس بنا دیں گے ان دونوں سے چھٹکارے کے لیے. ورنہ میرے خیال میں ان دونوں سے چھٹکارا بھی نہیں ملے گا اگر ہم نے تیسرا پولیٹیکل فورس نہیں بنایا. صرف پی ٹی آئی میدان میں ہوئی عمران خان، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان سے نجات دلوائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی جماعت کا اے پی ایم ایل کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ملک باہر رہے ہیں اور آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ملی، تو کمزور نظر آتا ہے. اچھا جن لوگوں پر آپ نے انویسٹ کیا تھا، جو آپ کا دور اقتدار تھا، جو ینگ اینڈ برائٹ پولیٹیشنز آپ کے زمانے میں ہوتے تھے، وہ آج بیشتر نون لیگ کا حصہ ہیں یا کسی اور جماعت میں چلے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے کہیں اور ہیں. تو وہ جو آپ کے پاس مجھے کہتے ہیں نا فرسٹ ایئر لیڈرشپ کا فقدان ابھی تو نظر آ رہا ہے. تو اس میں دوبارہ سے وہ ڈائنامک پارٹی بنانا آپ کے لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہوگا مشرف صاحب. جی ہاں چیلنجنگ بالکل. دیکھیں عامر، اگر ہماری سوچ اٹکی بھی ہے کہ یہ جو پچھلے 20 سال کے پولیٹیشین جو ہیں نا، پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے خاص طور پہ اور پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ لوگ جو ہیں یہی بس ہیں، انہی سے گورنمنٹ بنے گی، انہی کے الیکشن ہوں گے. میری سوچ اس سے بیونڈ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی یوٹیلیٹی پاکستان کی قوم نے ریجیکٹ کر دی. وہ ان پولیٹیشنز کو ڈس لائک چھوڑیں، ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ان سے. تو ہم پھر انہی میں پھنسے میں کہ جی وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ وہاں سے وہاں چلا گیا، وہ دانیال وہاں گیا، وہ چھانیال مانیال، یہ سب ختم. آپ لوگ عوام کو کھینچنا ہے. ناؤ عوام کو کھینچنے کے لیے اگر آپ میں ڈائنامزم ہے، کیرزما ہے، تو آپ عوام کو کھینچیں. اور یہ جو آپ جس کی ہم سوچ رکھ رہے ہیں نا، یہ لیڈرز چھوڑیں ان کو، گیٹ آف. پاکستان میں ریجیکٹڈ ہیں آپ، کیونکہ آپ نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا، تو آپ ریجیکٹڈ ہیں. تو وہ سوچ رکھنے کے لیے ہم نے ملٹی ایتھنک پولیٹیکل پارٹی چاہیے. ابھی وہ بھی نہیں ہے. پی ایم ایل این پنجابی، پیپلز پارٹی سندھی، اے ایم کیو ایم مہاجر، اے این پی پٹھان،
कि ये हो रहा है, ये मुल्क है, मुल्क ऐसे चलता है। एक मल्टी एथनिक पार्टी कौन सी है? सो ये पीटीआई में जरा सी झलक है, पीटीआई में झलक है, मैं कहूँगा नेशनल इश्यूज को सोच के उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे बोल्डली। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, आपने अपना झलक है बिल्कुल, ये आई एग्री झलक है उसमें। लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्रंटियर में ये एक वोट जो एक सीट जो जीते हैं अभी, इसके अलावा एक दफा भी ये जीते नहीं, चाहे वो कराची में हो या पंजाब में हो या गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं नहीं जीते। जो भी बाई इलेक्शन हो, लोकल गवर्नमेंट, हर जगह ये आ रहे हैं। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि ये बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल फोर्स बना लेंगे, गलत फहमी मुश्किल है, चैलेंजिंग है। मुशर्रफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इमरान खान को बहुत जगह मैंने एडवाइस भिजवाता रहता हूँ बोलने में उनके लिए। मुशर्रफ साहब यकीनन बहुत सारे सवालात अभी हैं और आपके पास बहुत सारी बातें करने को, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम आपको ज़हमत देंगे। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया और बिल्कुल एक सही बात की कि पाकिस्तान को एक कसीरुल लिसानी सियासी जमात की ज़रूरत है जिसकी जड़ें जो हैं पूरे मुल्क में हों और वो किसी एक सूबे की या एक कौमियत की नुमाइंदगी नहीं कर रही हो। इसके साथ आमिर ज़िया को तो इजाज़त दीजिए, लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम होगा मुशर्रफ साहब के इख्तितामी कलमात से। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे इल्जाम तराशी की सियासत है किसका वतीरा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।